नंबर 6, तरतीब अलूम का लिहाज रखना और सबसे अहम चीज़ को पहले सीखना। यानी एक तालिब इल्म के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने इल्म को हासिल करते हुए तरतीब का ख्याल रखे। जो इल्म में सबसे ज़्यादा अहम है उसको पहले सीखे, जो कम अहम है उसको बाद में सीखे। और इसमें ये भी होता है कि समटाइम एक हम स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हमें बहुत मुश्किल लग रही होती है, कुछ को हम आसान समझते हैं, तो एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात बड़ी अच्छी है कि जब आप मुश्किल को टाइम देंगे और उस मुश्किल पर तवज्जो ज़्यादा देंगे और उनको पहले आप करेंगे तो वो मुश्किल चीज़ें आपके लिए, पेचीदा चीज़ें जो है, पेचीदा अलूम या मुश्किल अलूम जो हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों को हम बहुत इजी ले लेते हैं, आसान समझते हैं कुछ सब्जेक्ट को, तो वो हम तवज्जो नहीं देते और वो आसानी हमारे लिए मुश्किल का बायस बनते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अहमियत को देखना चाहिए, हमें इम्पोर्टेंस को देखना चाहिए कि अहमियत के एतबार से कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा अहम है और किन अलूम को सीखना जो है वो पहले ज़रूरी है, तो उन पर पहले तवज्जो दी जाए। इसी तरह फिर एक फ़न की तकमील के बाद दूसरे फ़न की तरफ तवज्जो देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बैक वक्त सारे काम ही शुरू कर दिए हैं। आप एक तरफ जनाब कह रहे हैं कि मैं कंप्यूटर के कोर्सेज़ भी कर लूँ, मैं ये दीगर सब्जेक्ट भी कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। आपने एक सब्जेक्ट जो है, जो आप समझते हैं, जिसमें आपके रुझान तबा है, आपकी तबीयत का रुझान है, आपका शौक़ है, आपका मेलान है, आपका एटीट्यूड है, जो आप समझते हैं कि आपका पर्सनल जो इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में, आपको उसको अडॉप्ट करना चाहिए और आपको उसको जो है वो अपने उसमें ही स्पेशलाइज करना चाहिए, आपकी स्टडी में उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि आज दौर है स्पेशलाइजेशन का दौर है। ऐसा नहीं है कि आप एक बंदा जो है वो हर फ़न हासिल कर ले और हर किस्म का इल्म वो कहे कि मैं हर एक में माहिर हो जाऊं। तो हर एक में माहिर ना हो सकता है, ना ही होने की ज़रूरत है। हर बंदे की अलग-अलग फील्ड है, बेशुमार फील्ड्स हैं, लेकिन देखना सिर्फ ये है कि आपकी रगबत, आपकी तबीयत का रुझान, मिलान, इंटरेस्ट, ज़ाती दिलचस्पी आपकी किस में है, आप किस चीज़ को करके आपको तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है और आप इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो, तो फिर उसको करो और उसको करने के बाद कुछ और करो। ऐसा नहीं है कि एक ही वक्त में आप बहुत सारे काम शुरू कर लें। और किसी इल्म को इस वजह से ना बुरा जानो कि इस ग्रोह के लोग बुरे हैं। आप समटाइम हमारे यहाँ कि ये भी बड़ा रुझान हो गया है कि हम कहते हैं जी बड़े देख लिए हैं आलिम दीन, ये मौलवियों को देख लिया हमने, ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, तो इस वजह से लोग जो है आज के दौर में दीन से दूर होते जा रहे हैं। लोगों के किरदार को देखकर, लोगों की गलतियों को देखकर, लोगों की बुराइयों को देखकर आप किसी अच्छी चीज़ को गलत नहीं कह सकते, बल्कि आपने हक को हक की वजह से पहचानना है, ना कि लोगों की वजह से। तो इल्म के मुताबिक जो अमल नहीं करते, लिहाजा तुम उस वजह से उस इल्म को ही छोड़ दो, उस इल्म में फसाद शामिल कर लो। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि हक को अफराद से ना पहचानो, बल्कि फी नफ्स ही हक की पहचान हासिल करो। अफराद को खुद ही पहचान जाओगे। यानी कोई भी बड़ी सी बड़ी पर्सनैलिटी आप ले लें तो आप उसको देख के ना कहें कि इस्लाम ऐसा है, बल्कि इस्लाम को देखकर, तालीमात इस्लाम को देखकर उस पर्सनैलिटी को, उस शख्सियत को या उसके किरदार को परखें, कौन कितना हक पर है। आपने इस्लाम को देखकर उनको परखना है, ना कि उनको देखकर इस्लाम को परखना है। इस्लाम की सच्चाई और हकानियत या दीन की सच्चाई, हकानियत और उसकी अहमियत को देखना है। फिर यह है कि बातन की सफाई। नंबर 8 कि एक तालिब इल्म के लिए क्या ज़रूरी है कि इल्म हासिल करने के से पहले वो अपने मन को पाक करे, गंदा ख्यालात से अपने ज़हन को पाक करे, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, अपने फ़िक्र को, अपने आप को इन गलत और गंदा ख्यालात से बचाए, इनकी आलूदगी से अपने मन को बचाए। यानी इल्म एक नूर है, एक पाक चीज़ है और पाक चीज़ पाक जगह पर ही आती है। किसी ने कहा कि मुझे सबक याद नहीं होता, तो बुजुर्ग ने कहा आप गुनाहों से अपने आप को पाक कर लो, अपने आप को गुनाहों से रोक लो, तो आपका हाफसा तेज हो जाएगा, आपको आपका सबक नहीं भूलेगा। उन्होंने अर्ज़ किया कि ये यानी इससे इल्म का क्या ताल्लुक़ है। आपने फरमाया कि इल्म एक नूर है
اور جب آپ ایک گناہ کرتے ہو تو آپ کے اندر ایک تاریکی آ جاتی ہے، ایک اندھیرا آ جاتا ہے، تو ایک نور چیز جو ہے وہ ایسی جگہ پر کیسے آئے گی؟ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی مصروفیات، اپنی گھریلو مصروفیات، اپنے آپ کو کم سے کم اپنے آپ کو دور رکھے، حتیٰ کہ اپنے دوست احباب سے، اپنے گھر والوں سے بھی کم سے کم رابطہ رکھے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کو حصول علم میں مشغول رہنے سے روکتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو جس سے اس کو جو اس کے علم کی راہ میں رکاوٹ بنے، اس کو ترک کر دینا چاہیے، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے، یعنی انسان کو جو بھی کام کرنا ہے اسے یکسو ہو کر کرنا ہے۔ ایک وقت میں دو چاہتیں نہیں ہو سکتی، ایک دل میں دو محبتیں، دو چاہتیں، دو رغبتیں نہیں پنپ سکتی۔ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور علم میں ماہر ہونا چاہتے ہیں اور مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے منتشر خیالات کو یکجا کرنا ہوگا، آپ کو اپنی تمام باقی دیگر لغویات، فضولیات کو ترک کرنا ہوگا، آپ کو اپنے خیالات کو یکسو کرنا ہوگا، آپ کو اپنی چاہت کو، اپنے علم کی چاہت کی خاطر بہت کچھ قربانیاں دینا پڑیں گی، بہت کچھ ترک کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو علم ایسے ہی مل جائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، علم تمہیں اس وقت تک اپنا کچھ نہیں دے گا جب تک تم اپنا سب کچھ نہ اس کو دے دو، اور جب تم اپنا سب کچھ اسے دے دو گے تو تمہیں اس کا بعض مل جائے گا، یعنی کچھ حصہ مل جائے گا، لیکن اس میں بھی خطرہ ہوگا کہ مفید ہے یا نقصان دہ ہے۔ مختلف کاموں میں بٹی ہوئی سوچ نالے کی طرح ہے، جس کا پانی بکھر جائے، پھر اس میں سے کچھ زمین خشک کر لے، کچھ ہوا میں شامل ہو جائے، اور پھر اتنا پانی جو رہ جائے جمع ہو جائے اور وہ بہے اور کھیت تک پہنچ جائے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر کنسنٹریشن پیدا کریں، آپ اپنے خیالات، منتشر خیالات کو یکجا کریں اور فوکس کریں اپنی اسٹڈی کو اور دیگر ساری چیزوں کو جو بھی رکاوٹ بنتی ہیں، خواہ وہ آج کی سوشل میڈیا کی جو مصروفیات ہیں، بچوں کے پاس موبائل آ گئے ہیں، کوئی نہ بھی ہو تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو اپنے آپ پر کنٹرول پانے کے لیے، اپنے آپ کو ایک لائن پہ لگانے کے لیے ناک کی سیدھ میں چلیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، اور جب تک آپ اپنا سب کچھ علم کو نہیں دو گے، علم اپنا کچھ آپ کو نہیں دے گا۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے علم پر تکبر نہ کرے۔ ایک طالب علم، ایک اسکالر، ایک عالم دین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کرے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم پر ہرگز تکبر نہ کرے، وہ اپنے معاملات کی لگام مکمل طور پر اپنے استاد کے ہاتھوں میں دے دے، اس کی نصیحت کو قبول کرے، اور یوں سمجھے، اس کی مثال یوں لے لے کہ جیسے ایک ماہر طبیب ہے، وہ جب مریض کا علاج کرتا ہے تو وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اسے کیا کھلانا ہے، اس کو کون سی میڈیسن دینی ہے، کون سی کس وقت دینی ہے، کتنی ڈوز میں دینی ہے۔ اب اگر کوئی مریض اپنی مرضی چلائے کہ میں نے یہ دوا نہیں لینی تو میں نے اس وقت نہیں لینی، میں نے اتنی نہیں لینی، تو وہ کبھی بھی شفا یاب نہیں ہو سکے گا۔ عربی زبان کے ایک شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ علم کو متکبر شخص سے ایسی عداوت ہوتی ہے جیسے سیلاب کو بلند جگہ سے عداوت ہوتی ہے، بس علم میں تواضع، انکساری اور توجہ سے سنے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہے یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔ اب یہاں پہ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ دل رکھنے سے کیا مراد ہے، یعنی نصیحت اور علم کسے ملے گا؟ جو دل رکھے، یعنی دلچسپی ہو اس کے ساتھ لگاؤ ہو، جو لگاؤ اور لگن پیدا کرے، دلچسپی پیدا کرے، اور اس پر بھی نہیں بس اس پر وہ اپنے کان لگائے، یعنی پھر توجہ بھی دے، دھیان بھی دے اور اسے توجہ کے ساتھ سنے، اور پھر اپنے دل میں ڈالے، دماغ میں ڈالے، اس کا فہم اور اس کا ادراک حاصل کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو اس کو ہی فائدہ ہوگا۔ تو جو بچہ استاد کی بات توجہ سے سنے گا اور اس کے ساتھ دھیان سے کان لگا کر سنے گا، کیونکہ علم کا یہی پہلا درجہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ توجہ سے سنیں، لسننگ کریں، اس کے بعد آپ اس پر غور کریں، پھر آپ اس کو فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
تو اچھی توجہ، انکساری اور شکر گزاری اور خوشی اور احسان کو مانتے ہوئے آپ اپنے استاد کی نصیحت کو اور اس کے دیے گئے علم کو قبول کریں۔ شاگرد کو استاد کے سامنے ایک نرم زمین کی طرح ہونا چاہیے جو موسلا دھار بارش کو جذب کر کے مکمل طور پر قبول کر لیتی ہے، اور جب استاد اسے علم سیکھنے کا کوئی طریقہ بتائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی رائے کو استاد کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرے، اپنی رائے اور اپنی مرضی اس پر مت ٹھونسے، کیونکہ اس کے رہنما کی خطا اس کے لیے اپنی درستگی سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ تجربہ ایسی باریکیوں سے آپ کو انفارم کرتا ہے، مطلع کرتا ہے کہ جس کے سننے سے حیرت ہوتی ہے مگر اس کا نفع فائدہ سے زیادہ ہے، اس کا نفع زیادہ ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اس پر صبر کرنا بہت مشکل ہے، سم ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہمیں اس کو بڑے صبر و تحمل سے جو ہے اس علم حاصل کرتے ہوئے اس مرحلے کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جس طرح سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے، علم لدنی حاصل کرنے کے لیے ان کو تلاش کرتے ہیں، اتنا سفر کرتے ہیں، پھر ان تک پہنچتے ہیں اتنی مشکلوں سے، اور اس پر وہ کہتے ہیں ان کو کہ آپ جو ہیں وہ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے، اور اس بات پر کیوں کر آپ صبر کر سکیں گے جس کا آپ کا علم جس پر آپ کا علم احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی جس بات کا آپ کو علم نہ ہو تو اس پر آپ صبر نہیں کرتے، آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، تو چپ چاپ مان لینے کی پابندی لگا دی، تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو کسی بات پر نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں۔ تو پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، حالانکہ اتنی مشکلات برداشت کی، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، تب وہ ان تک پہنچے، مگر اس پر وہ صبر نہیں کر سکے، بار بار انہیں ٹوکتے رہے، پوچھتے رہے ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات ان کے درمیان جدائی کا باعث بن گئی۔ مختصر یہ کہ شاگرد استاد کے سامنے اپنی رائے کو ترجیح نہ دے، وہ محروم رہے گا علم سے اور نقصان اٹھائے گا۔ طالب علم جس صبر کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے استاد کے رویے کو بھی برداشت کرے، استاد اگر سخت مزاج ہے تو اس کی سختی، اس کا غصہ اس کو بھی برداشت کرے، اگر کسی معاملے میں استاد اسے خاموش رہنے کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے خاموش رہنا چاہیے۔ پھر ایک طالب علم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اچھے انداز میں سوال کرنا بھی ضروری ہے۔ امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں علم خزانہ ہے اور سوالات ان کی چابیاں ہیں، مطلب یہ کہ علماء کے سینے میں جو علم ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے اچھے انداز میں سوال کرنا، اس سے استاد کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا علم جو اس کے اندر بند ہے وہ باہر نکلتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں میں پھیلتا ہے، اور طالب علم کے لیے بھی فائدہ ہے کہ اسے وہ چیز معلوم ہوتی ہے جسے وہ پہلے نہیں جانتا، اور اگر جانتا ہے تو اس میں شک و شبہ رکھتا ہے تو اس میں پختگی آ جاتی ہے۔ کسی استاد کی یہ عزت نہیں کہ شاگرد کے باادب ہونے کی یہ دلیل ہے کہ شاگرد حل طلب مسائل سے متعلق بھی استاد سے سوال نہ کرے، اسے حیا آئے اور اسے شرعی مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کرے۔ یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے کہ جن کا تعلق ایمان سے ہو ان کو پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شخص علم حاصل نہیں کر سکتا جو شرم اور استاد کی بزرگی کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی سوال ہی نہ پوچھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں کہ وہ دین کا فہم و فراست حاصل کرنے میں ان کو حیا آڑے نہیں آتی۔ بیدار طالب علم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ پڑھتا ہے، اس کے لیے اسے اپنے لوہے دماغ پر محفوظ کر لیتا ہے، اپنے دل پر اس کا فہم ڈالتا ہے، اگر اسے کچھ شک و شبہ ہو، تردد ہو تو وہ اس کے لیے کسی نہ کسی سے پوچھ لیتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے جو شخص سوال نہیں کرتا، جو طالب علم پوچھتا نہیں، وہ بہت سے علم سے محروم رہ جاتا ہے۔ پھر یہ مسلسل محنت ہے، علم حاصل کرنا
ایک اچھا طالب علم کون ہوتا ہے، ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ آپ کسے کہہ سکتے ہیں، ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ کون ہے، جو ٹاپر ہے، جو ٹاپ کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایک اچھا طالب علم، ایک آئیڈیل طالب علم، ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو بیک وقت ولی بھی ہوتا ہے اور مجاہد بھی ہوتا ہے۔ مجاہد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا علم حاصل کرنے میں مسلسل محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، وہ کم بولتا ہے، وہ کم سوتا ہے، وہ کم کھاتا پیتا ہے، وہ اپنی دنیاوی مشغولات، مصروفیات اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ پرہیز کرتا ہے اپنے دیگر کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرنے سے، وہ ایک ناک کی سیدھ میں مسلسل اپنی محنت اور ریاضت میں لگا ہوتا ہے، اور اس کی ساری محنت اور توجہ اپنی اسٹڈیز پر ہوتی ہے، اپنے نالج کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ شبانہ روز محنت کرتا ہے، اس لیے وہ مجاہد ہوتا ہے۔ اور ولی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی محنت تو کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، شبانہ روز محنت کرتا ہے، مگر وہ اپنی محنت پر فقط بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ کامیابی کے لیے وہ اللہ سے امید لگاتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اسے اس بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ مطلب اس کو پھول اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میری کامیابی میری محنت سے فقط نہیں آنے والی، میری محنت سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کرم سے ہے، اس کی توفیق سے ہے، اس کے فضل سے ہے۔ اس لیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہتا ہے، اپنے علم کے لیے، اپنی اسٹڈیز کے لیے، اس کے شغف کے لیے اللہ تعالیٰ سے رب زدنی علما، رب زدنی علما، اور رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کا ورد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور اس توکل کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت اور اس کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ میں کسی انسان کو اس کی محنت اور مشقت کے بغیر کچھ نہیں ملتا، اور یہ بھی اس کا فرمان ہے کہ میں کسی کی محنت اور عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے، میری قوم کے نوجوان، میری بیٹیاں، ہمارے اسٹوڈنٹس ان باتوں کو فالو کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کی درستگی کرنی ہے، اس کی کریکشن کرنی ہے، اور اپنے اندر ان آداب علم کو جو ہے اب سمونا ہے، ان پر عمل کرنا ہے کہ یہ علم کے وہ سنہری آداب ہیں، وہ یہ علم کی وہ بنیادی اصول اور اخلاقیات ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوں تو ہمیں جو ہے حقیقی معنوں میں علم کی دولت حاصل ہوگی۔ ناظرین، ایک آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ادنیٰ سی کاوش جو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے کر رہے ہیں، یہ پسند آ رہی ہے تو ضرور اپنے کومنٹس میں بتائیں کہ ہم کیسا کر رہے ہیں۔ ان کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔